बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं उसामा तैयब और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाब के गैर मुल्की दौरों के हवाले से। हमारे जो बैरूनी ममालिक हैं जिनके की वजह से हमें हमेशा से ये शिकवा रहता था कि हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर खासकर कहा जा रहा था कि जी कमियाँ हैं और उसमें जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ राबते तेज़ नहीं, हम सिर्फ अमरीका की तरफ ही देखते हैं। तो तुर्कमानिस्तान का कामयाब दौरा वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो हुआ, उसके साथ साथ किर्गिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। चीन के साथ ताल्लुकात हमारे पहले भी अच्छे हैं, लेकिन मज़ीद जो उसमें बेहतरी आ रही है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान जिस तरह से उसके साथ ताल्लुकात को लेकर चला जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हमेशा से। इसी पे हम बात करेंगे कि मुल्की सियासत पर, मुल्की मुफाद में इसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ रऊफ ताहिर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। रऊफ ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया कीमती वक्त में से। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ, और कराची स्टूडियो से फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें अपने खसूसी टाइम में से। रऊफ ताहिर साहब आपसे स्टार्ट लूंगा, मुझे बताइएगा जो शिकवा किया जाता रहा अपोजिशन की जानिब से भी और डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से भी कि हम अमेरिका के अलावा किसी की तरफ देखते नहीं हैं, ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाते, खासकर जब ये कहा जाता था कि हमें चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि खित्ते में जिस तरह भारत अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, हमें भी उस तरह से जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। आप समझते हैं कि इस दौरे के बाद ये जो शिकवा था ये ख़त्म होगा और ताल्लुकात बेहतर होने से हमें फ़ायदा होगा? उसामा, मैं पहली बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ असल में कि ये कंसेप्शन और ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पाकिस्तान जो है ये हमेशा अमेरिका की तरफ ही देखता रहा है और उसने कभी किसी और तरफ नहीं देखा। एक लंबी तारीख़ है पाक अमेरिका ताल्लुकात की, और ये कहना कि हम हमेशा अमेरिका ही पे डिपेंड करते रहे, अमरीकी मफादात ही के आलाकार बने रहे, मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह अमेरिका हमारे काम आया, हम अमेरिका के काम आते रहे। ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद होते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको याद दिलाऊं कि मसलन अयूब खां के दौर में यानी जब अमेरिका और यूरोप चीन का नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन को आउटलेट दिया, और पाकिस्तान की PIA की परवाज़ जो थी वो चाइना गई और हमने चाइना को बैरूनी दुनिया तक रसाई दी, जिसपे अमरीकी बड़े परेशान हुए और उन्होंने अयूब खां पे जितना प्रेशर डाला उसका जिक्र पाकिस्तानी किताबों में मौजूद है और ख़ुद अमरीकी डॉक्यूमेंट्स में भी वो सब चीज़ें देखी जा सकती है। अब जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है जी, एक तसलसल है इसमें, स्वाय परवेज़ मुशर्रफ के दौर के कि जब उसने पाकिस्तान को बिल्कुल अमेरिका की 53वीं या 54वीं रियासत बना दिया था और बिल्कुल यूँ लगता था कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का अलाकार बन के रह गया है। इसके अलावा जितने भी अदवार आए, पॉलिटिकल अदवार थे या फौजी अदवार थे, पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की खुद एतमादी और पाकिस्तान के वकार को सामने रखते हुए अमेरिका के साथ मामलात किए हैं। जहाँ तक अब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के मौजूदा दौरे का ताल्लुक है सेंट्रल एशिया के दो अहम ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं। देखिए, सेंट्रल एशिया हमेशा से हमारे लिए बहुत अहम रहा है, और ख़ुसूसन सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद जब 6 सेंट्रल एशिया रियासतें जो थी जिनमें से 2 का जिक्र भी हमने किया है वो आज़ाद हो गई, तो ज़ाहिर है फितरी तौर पे उनके और हमारे दरमियान ताल्लुकात जो थे वो दोबारा बेहतर होने चाहिए थे या असर कायम होने चाहिए थे। इसलिए कि ये एक हमारा मजहबी मामला ही नहीं है बल्कि एक तवील तारीखी तसलसल भी है। हमारे यहाँ जितने भी हिंदुस्तान में अंग्रेज की आमद से पहले हिंदुस्तान में जो मुसलमान बादशाहतें कायम हुई, उनमें से बेशतर लोग वो थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि ये सेंट्रल एशिया रियासतें जो आज़ाद हुई तो उसमें बहुत बड़ा किरदार जो था वो अफगानिस्तान में रशिया के सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद का था, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया। चुनाचे न सिर्फ ये कि सेंट्रल एशियन रियासतें बल्कि मशरकी यूरोप की बेशतर रियासतें भी जो थी वो पाकिस्तान को इस लिहाज से अपने मौसल के तौर पे लेती थी कि पाकिस्तान के किरदार की वजह से अफगान जिहाद में रूस का निदाम हुआ और मशरकी यूरोप भी आज़ाद हुआ और सेंट्रल एशिया रियासतें भी आज़ाद हुई। बिल्कुल ठीक। मैं कराची जो है हमारे स्टूडियो में जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जमील अहमद खान साहब, मुझे बताइएगा कि मौजूदा जो दौरे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, क्या असरात मुरतब होते देखते हैं पाकिस्तान पे? देखिए, इसके 2 तनाजुर में देख लेते हैं
پہلا تناظر تو یہ ہے کہ اس وقت جو معروضاتی حالات اور موضوعاتی حالات چل رہے ہیں اس میں سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے باہمی اور ہماری ملٹی لیٹرل تعلقات بہت اچھے ہونا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر آپ اسٹڈی کریں کوریڈور کو، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو، تو اس کے مفادات سب سے زیادہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں پہنچیں گے، تو اس لحاظ سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی افادیت بھی جو ہماری ساری سلک روٹ، نیو سلک روٹ کا کانسیپٹ ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اس میں اس کی افادیت میں مزید کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کرگستان سے پورا انفراسٹرکچر رشیا تک موجود ہے، اور کرگستان تک گو کہ اتنا بہتر اس وقت نہیں ہے انفراسٹرکچر، لیکن موجود ہے، اور جب یہ کاریڈور یا اس سے پہلے بھی جو تجارت بائی روڈ ہے اس میں یقیناً ایک بہت زیادہ اس میں ہمیں بھی اس کا اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی اس میں اس کا یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھ لیں، دوسرا اس کا تناظر یہ ہے کہ ہمارے قازقستان ہو گیا، ترکمانستان ہو گیا، کرگستان ہو گیا، یہ سارے سینٹرل ایشین کنٹریز، لیکن خاص طور پہ ترکمانستان، جس سے ٹاپی کے سلسلے میں جب میں سفیر تھا یو اے ای میں، تو کیونکہ پاکستان میں میٹنگز نہیں ہو سکتی تھی تو اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر اور سیکٹریز وغیرہ یو اے ای میں آتے تھے، تو میں حصہ ہوتا تھا اس نیگوسیشنز کا، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور امریکنز اس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ تو اس کا اندازہ اور ادراک مجھے ہے کہ ٹاپی کی اہمیت دنیا کے پولیٹکس کے تناظر میں اور اکنامک امپروومنٹ کے تناظر میں اور بیلنسنگ کے لحاظ سے افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس کا کیوں اتنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر ان دو تناظر میں ہم دیکھیں، ایک ٹریڈ، کامرس، ایگریکلچر، اور دوسرا جس کے کہ ہم نے ایم او یو سائن کیے ہیں ابھی، اور دوسرے اس تناظر میں دیکھیں کہ ٹاپی کی کیا افادیت ہو سکتی ہے اور اس کا کمبینیشن کیا بن سکتا ہے ان نیو سلک روٹ۔ انفیکٹ ٹاپی کو اگر دیکھیں تو الٹیمیٹلی اٹ بیکمز دیٹ نیٹ ورک which is known as the new silk route۔ تو اس لحاظ سے اس میں فائدے یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور بیسیکلی اب جو لک ٹوورڈز ایسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایون یورپین ممالک اس منڈی کو اور یہاں کی تمام ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ریسیشن ہے امریکہ میں، جو ریسیشن ہے یورپ میں، اس میں یقیناً ان منڈیوں کے طرف اور اس طرف بالکل۔ آخری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے سینٹرل ایشین کنٹریز کے بہت سارے ممالک کے بہت سارے جنگجو پاکستان کے سرزمین میں آئے، مجاہدین کے طور پر لڑے، اور اب بھی ان میں سے گو کہ کافی فلش آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی ان میں سے کچھ موجود ہیں۔ تو دونوں طرف سے دونوں ممالک کی باہمی تعلقات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر بھی جب گئے ہیں تو انہوں نے پیس اور سیکیورٹی کی بات بھی کی ہے، خاص طور پہ ان 2-3 کنٹریز نے۔ تو ان تین تناظر میں اور ایسے دورے ہیں اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے، صرف دورے کی حد تک تو بات نہیں رہ جائے گی، یا جن مقاصد ہم جو چاہتے ہیں کیا ان کو ہم واقعی اس کے انجام تک پہنچائیں گے؟ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، اکنامک کوریڈور کی بھی آپ نے بات کی، ہم چائنا پہ بھی ارادہ سے بات کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ دورے ہیں، اس کے اندر جو معاہدے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد بھی کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں اس کو کہتے ہیں بلڈنگ بلاکس، اس میں قطرہ قطرہ، اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی ایفرٹس ہوں گی، ان ایفرٹس کے نتیجے میں ہی اینڈ ریزلٹ سامنے آئے گا، اور ان ایفرٹس میں اگر کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، تو جو ہم باقی تناظر جو میں نے ذکر کیا جس میں اکنامک کوریڈور کا بھی ہے، ابھی میں تو مڈل ایسٹ کی طرف نہیں آیا ہوں کیونکہ اس میں ایک عنصر مڈل ایسٹ کا بھی اس میں شامل ہے، گلف کنٹریز کا خاص طور پہ شامل ہے، آگے چل کے گفتگو میں شاید آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، لیکن ان تمام تناظر میں ضروری ہوگا کہ ہم اپنی انگیجمنٹ، اپنی بائی لیٹرل، ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس جتنا بڑھا سکیں بڑھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری وزارت خارجہ اس کو مزید متحرک ہونا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، مروف طاہر صاحب موجود ہے لاہور اسٹوڈیو میں۔ مروف طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ معاہدے ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے ہم نے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا ایران کے ساتھ، اناؤنس کیا زرداری صاحب نے جاتے جاتے، ابھی تک اس کے اوپر ہمیں کوئی آفیشیل چیز نظر نہیں آ رہی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بس ہمارا معاہدہ ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو معاہدے کر رہی ہے ان کو وہ سر انجام دینے میں کامیاب ہوگی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ ایران کے معاہدے کو جو آپ نے ایک ایگزامپل مثال دیا آپ نے،
اور اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو سکا تو اس کے بہت سے اسباب تھے. ان میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ چونکہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے ایران پہ سینکشنز تھیں چنانچہ پاکستان کے لیے مشکل تھی, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب جاتے جاتے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور مصیبت آنے والوں کے گلے یا ان کے کندھے پہ ڈال کے جا رہے ہیں. اب جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوکلیر حوالے سے یورپ اور امریکہ کا معاملہ ہو گیا ایران کے ساتھ اور تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, چنانچہ یہ توقع کرنی چاہیے کہ ایران کے ساتھ جب اقتصادی پابندیوں کا معاملہ ڈھیلا پڑ جائے گا اور ایران کو کچھ آزادی حاصل ہوگی, شکنجے سے نکلے گا وہ اقتصادی پابندیوں کے, تو انشاءاللہ پاک ایران معاملات جو ہے وہ بھی عملاً لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے, پھر سعودیہ کو ایشو نہیں ہوگا؟ نہیں, سعودیہ میرا نہیں خیال. دیکھیں سعودیہ کو اس بات کا احساس ہے کہ پاک ایران تعلقات سعودیہ کی قیمت پہ نہیں ہے, اور ہمارے ایرانی دوستوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پاک سعودیہ تعلقات جو ہیں وہ ایران کی قیمت پہ نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں ایران کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی ہیں, بلکہ آج کل تو ہم سے زیادہ پرجوش تعلقات لگتا ہے کہ ایران کے انڈیا کے ساتھ ہے. اسی میں یو اے ای کے جو ہیں وزیر, ان کا بیان بھی بڑا سخت قسم کا آیا. لیکن وہ یو اے ای کے وزیر صاحب کی یہ وضاحت آ چکی پچھلے دنوں کہ یہ ان کے ذاتی خیالات تھے, یہ سرکاری پالیسی نہیں تھی. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے بھی تو اپنا بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں نا, یو اے ای کے بھی تعلقات ہیں, کویت کے بھی تعلقات ہیں, لیکن وہ پاکستان کی قیمت پہ نہیں ہے. یعنی ہمیں بھی اب جو ہے وہ اپنی ڈائریکشنز کو سیٹ کر کے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو اس کے برے ہیں تو ہم بھی برے کر لیں. ہمیں بھی اپنے مفادات ہم نے ہمیشہ سے خیال رکھا جی. اب آپ دیکھیں نا, جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی, طویل جنگ 8-9 سال تک جاری رہی, ہم افغانستان میں ہمیشہ سے کیسے روکتا ہے صاحب؟ آپ خود ہی آپ نے کہا کہ مشرف کے دور کے اندر جو ہے وہ ہمارے اتنے مشرف کے دور سے تو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے میں نے کہا کہ میرے خیال میں بہت ان بیلنس ہو گیا تھا معاملہ, اور یوں لگتا یعنی وہاں سے 30 درجے کا سفارتکار آتا ہے اور وہ براہ راست آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا آرمی چیف سے آ کے ملتا ہے جو مشرف صاحب تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پہ احتجاج جو ہے نا ہمارے وزیر خارجہ عبدالستار صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ یار کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی معاملات ہوتے ہیں, وہ معاملہ ایک دوسرا ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں, دیکھیں یہ حالات کا جبر بھی ہے, ملکوں کے مفادات کا تقاضا ہے. دنیا اب اقتصادی بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے اور اسی بنا پہ وہ متحد ہو رہی ہے, اور مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے اختلافات اور تنازعات جو تھے انہیں بیک برنر پہ رکھ کے اقتصادی مفادات کو اہمیت دے رہے ہیں. دیکھیں نا, انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی, اور لیکن آج انڈیا اور چائنا میں تعلقات بڑے $100 بلین کی ان کی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے دونوں ملکوں کی. امریکہ جو کبھی ہمارا بازو بروڑنا چاہتا تھا کہ ہم نے چین کو آؤٹ لیٹ کیوں دیا دنیا کی طرف, آج وہی امریکہ جو ہے وہ پیکنگ کے ساتھ, بیجنگ کے ساتھ اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کا آپ کو معلوم ہے, اور امریکہ کے ہر بڑے شہر میں آپ کو چائنا ٹاؤن ملے گا. تو دنیا بدل رہی ہے, اور انشاءاللہ اس بات کا یقین ہے مجھے کہ پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے, جس کے بارے میں جمیل صاحب نے جس کی افادیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے, وہ بھی عملی جامہ اختیار کرے گا. اور یہ جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, یہ معاہدے جو ہے وہ بھی عملی شیپ لیں گے. اس کے لیے بہت اہم جو ہے وہ افغانستان کا امن بھی ہے. اور امن افغانستان جو ہے وہ افغانستان کی بھی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. میں اس لیے نہیں کہ ہمارے بیک یارڈ میں اگر فساد ہوگا تو ہم متاثر ہوں گے, بلکہ پرامن افغانستان اس لیے بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنا. یہ میں جمیل احمد صاحب سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے گا جمیل احمد صاحب کے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے یہاں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں وہ تعلقات دن بدن اچھے ہوتے جا رہے ہیں, خاص کر اے پی ایس کے بعد جب آرمی چیف بھی وہاں پر گئے, اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان تبادلے ہوتے رہے, وفود کی سطح کے مذاکرات بھی ہوتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب دن بدن ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے مفاد میں ہے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات؟ یقیناً ایک اچھی سمت میں ہم اب اپنی طرف اپنی راہ کو استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان بھی ایک اچھی سمت میں ہمارے سے راہ استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم دونوں ممالک کی بہت زیادہ ہم آہنگی ہے. اس میں اگر کچھ ترشی آ گئی تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ انڈینز نے اپنا بہت زیادہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا افغانستان میں, اور اب بھی کوشش کر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم پر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ آ رہا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی حامد کرزئی کا بیان ہے جو کل شام کو انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو ہماری ایم او یو سائن ہوئے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کا بٹوین دا ٹو آرمیز, پاکستان آرمی اور افغانستان آرمی, حامد کرزئی کہتے ہیں اس کو فوراً کینسل کیا جائے.
تو یہ ان کے ذہن پر اب تک وہ انڈین جو 16 کاؤنسلیٹ اور انڈینز کی جو وہاں ساری انویسٹمنٹ پولیٹیکلی بھی اور اکنومیکلی بھی اور خاص طور پہ حامد کرزئی پر بھی، اس کی وجہ سے ابھی بھی دیکھیں مخالفت ہے۔ آپ کی بات پر میں دوبارہ آتا ہوں، افغانستان کی گورنمنٹ یونٹی گورنمنٹ ہے، کولیجن گورنمنٹ ہے، لہٰذا پاکستان کو بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا اور اپنی حکمت عملی کو ڈیلی بیسس پر ویژولائز کرنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، تاکہ کہیں کوئی پھسل نہ جائے کسی جگہ پر۔ بہت نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اچھی سمت کافی دنوں کے بعد ہمیں ملی ہے، اس اچھی سمت کے طرف چلتے چلتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں پھسلن آ جائے، تو اس کو ہم نے بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اچھی سمت ہمیں ملی ہے۔ اس اچھی سمت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر بھارت اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا بھارت کے پاکستان ترقی کی راہ پر چلے، اور ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ راہ کی انوالومنٹ کے سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور وزارت داخلہ کو ثبوت بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں کراچی کی طرف سے، جو ملوث راہ یہاں پر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو مطالبہ آ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کو اقوام متحدہ میں یہ معاملہ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مثبت ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو سبوتاژ کرنا چاہے گا بھارت، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پریکاشنری میئرز لینے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کو دو لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ پہلا اس کا لحاظ یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت جو حکومت ہے مودی گورنمنٹ، وہ مسلمانوں کی ہمیشہ خلاف رہی ہے، لیکن ساتھ میں اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ مودی گورنمنٹ کا اس وقت اولین ترجیح ہے کہ اکنامک ٹائکون بنانا چاہتے ہیں اپنے بھارت کو، وہ بغیر پاکستان سے پیس کیے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ اب ان تمام چیزوں کی ہم آہنگی کرنے کے لیے صرف پولیٹیکل ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیکس کو بڑھانا چاہیے۔ انڈیا کے اسٹیکس بڑھ رہے ہیں اس خطے میں، اکنامک لحاظ سے پاکستان کو اس اسٹیک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اس کو ڈپلومیٹیکلی آگے بڑھانا چاہیے۔ اب اگر یہی ٹپی کا ذکر ہو رہا تھا اور یہ ٹپی اگر بن جاتی ہے، جس کی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 7.5 بلین کی آلریڈی ایلوکیشن کی ہوئی ہے، تو اگر وہ بن جاتی ہے تو 27 بلین کیوبک میٹر گیس ہر سال اس سے پاس ہوگی اور انڈیا کو بھی ملے گی، تو کچھ نہ کچھ اس کا بلکہ اچھا خاصا اسٹیک ہوگا۔ تو یہ فیوچرسٹک اپروچ انڈیا میں جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ بغیر آگے جا کے تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، جو خطے میں اگر ایسا ہے تو پھر راج ایسی بدنام زمانہ جو ان کی ایجنسی ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ بی جے پی جو ہے وہ تو ہندوتوا کی نمبردار رہی ہے، ہندوازم کے ریوائیول کے نمبردار رہی ہے۔ آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہندو انتہا پسند تنظیم ہے، اس کی وہ سیاسی شاخ ہے، اور مودی جو ہے وہ تو واجپئی کے برعکس وہ تو ایک سافٹ چہرہ تھے نا اس کا، بی جے پی کا، اور مودی جو ہے وہ ہم بھول گئے کیا گجرات کے فسادات کو، 2002 کے فسادات، اور پھر یہ ہے کہ مودی نے دو کھیل کھیلے اپنی الیکشن مہم میں۔ ایک طرف انہوں نے ہندوتوا کا نعرہ لگایا اور پاکستان خلاف کمپین کی، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ جو تھے اور انتہا پسند ہندو جو تھے اسے اٹریکٹ کیا انہوں نے بی جے پی کی طرف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے انتخابی مہم میں یہ بات کہی کہ میں پورے ہندوستان کو گجرات بنا دوں گا، اس لیے کہ مودی کے دور وزارت اعلیٰ میں گجرات جو تھا وہ باقی انڈین ریاستوں کی نسبت زیادہ اس نے تیزی کے ساتھ ترقی کی تھی۔ چنانچہ ہندوتوا کے حیاء اور فروغ کے ساتھ ساتھ مودی کا منشور کا بہت اہم نقطہ ہندوستان کی اقتصادی ترقی بھی ہے، اور جسے سفارتکار صاحب جمیل صاحب فرما رہے تھے، یہ بھی حالات کا جبر ہے، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کی فضا کو برقرار رکھے۔ مزید بات کرتے ہیں، بریک پہ جانا، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ کچھ مزید بات کریں گے اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت جو جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور جس طرح سے ترقی بے شک وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی جانب سے۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. رؤف طاہر صاحب, ہم آپ سے جاننے کی کوشش یہ کر رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے بالکل آپ نے وجہ کہا کہ جیسے گجرات کی بات کی مودی صاحب نے کہ میں گجرات بنا دوں گا پورے بھارت کو, اور وہ اکانومی کو لے کے بہت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہمیں جس طرح سے دراندازی کر رہے ہیں اور تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہر اس سے جو ہے وہ اینڈ سے وہ کوشش ان کی یہی ہے کہ نقصان پہنچایا جائے پاکستان کو, اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے, اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کا جواب کاؤنٹر کیسے کریں؟ سفارتی محاذ پہ ایکٹیو ہونا چاہیے اور پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. دیکھیں نا, کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات کہی جا چکی کہ انڈین رو ملوث ہے. قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ یہ بات کہہ چکے, پرائم منسٹر یہ بات کہہ چکے ہیں, آپ کی وزارت خارجہ یہ بات کہہ چکی ہے, اور شاید بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دنیا کی خواہش ہے کہ بر صغیر پرامن ہو, سب کانٹیننٹ. ٹھیک ہے, اس لیے بھی کہ دنیا کے مغرب کے, امریکہ یورپ کے اقتصادی مفادات جو ہیں وہ اس خطے سے وابستہ ہیں, اور پرامن سب کانٹیننٹ جو ہے یہ اس یورپ کی اور اس امریکہ کی بھی ضرورت ہے جس کا یہاں پہ اربوں ڈالر جس نے انویسٹ کیا ہے اور مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پرامن اور محفوظ پاکستان چائنا کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اکنامک کوریڈور یہاں پہ ڈیولپ کر رہا ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت پاکستان برابری کی سطح پر ہم ہیں, ان کی ضرورت بھی ہے, اگر ہماری ہے تو ان کی بھی ہے. حکومت پاکستان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ سفارتی محاذ پہ انڈیا کی جو بدماشیاں, یہ شاید میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن آپ بجا فرما رہے ہیں. ہاں, یہ انڈیا کی یہ جو بدماشیاں اور جس کے ثبوت موجود ہیں. دیکھیں نا, منموہن سنگھ جیسا مسکین صاحب بظاہر کانگریس کا وزیر اعظم جو تھا, اس کے دور میں بھی راہ کی بدماشی جاری تھی. شرم الشیخ میں اس دور کے پی ایم گیلانی نے باقاعدہ بتایا انہیں کہ بلوچستان میں راک کس طرح ملوث ہے, اور اب تو اس کی بدماشیاں زیادہ سامنے آ چکی ہیں. اور کیا یہ حقیقت ہے کہ کارزئی کے دور میں افغانستان جو تھا وہ راہ کا اڈا بنا ہوا تھا اینٹی پاکستان سرگرمیوں کے لیے, وہاں پہ تخریب کاروں کو اور دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی تھی, اور سو کار ناراض بلوچ جو ہیں ان کے سرپرستی کون کر رہا تھا؟ وہ جو دنیا میں گھومتے پھرتے تھے تو وہ انڈین پاسپورٹ پہ گھومتے پھرتے تھے. اس لیے ہمیں دنیا کو بھارت کا یہ چہرہ جو ہے, یہ مکروہ چہرہ جو ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں بدماشی کر رہا ہے اور پرامن امن پسند پاکستان کے ساتھ وہ یہ سب سلوک کر رہا ہے. ہمیں ایک طرف اس پہ ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کو مختلف پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنل پہ ہمیں لے کر جانا چاہیے. انٹرنیشنل فورم جو ہیں ان پہ ہمیں بھارت کے اس چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس میں پرو ایکٹیو ہوئے, ہماری وزارت خارجہ نے اور ہمارے سفارت خانوں نے اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کیا, اور باقی بھی جو پریشر کے حربے ہو سکتے ہیں, ہمارا میڈیا ہے, باقی عناصر اور باقی ذرائع جو ہے, انشاءاللہ انڈیا کو دنیا مجبور کرے گی کہ وہ اپنی بدماشی سے باہر. جمیل خان صاحب مجھے بتائیے گا, حامد کرزئی کے دور میں کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ, موجودہ ان کے صدر کے ساتھ اور ان کے آنے کے بعد تعلقات بہتر ہوئے, ہمارے بھی یہاں پر گورنمنٹ بدلی. بتائیے گا مجھے کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کو روکنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں, اس میں چند چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک ٹریڈیشنل جو کوورٹ آپریشنز چل رہے ہیں, کوورٹ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ جو را ہمارے پاس جو حرکتیں کر رہی ہے یہاں, تو اس کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے, یا دنیا کی دوسری جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ پراکسی وار کے لیے مختلف ممالک کو استعمال کر رہی ہیں, اور کسی حد تک ہمیں بھی کوشش کی گئی ہے, تو ان چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو ایک رپورٹ آئی ہے چند دنوں پہلے جو کہ ہے یو ایس سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوشن, اس نے اس پہ ریسرچ کے ذریعے بتایا ہے کہ 38,000 یعنی 38,000 را کے ایجنٹ پاکستان میں موجود ہیں. رپورٹ میں کتنی صداقت ہے اب ہمیں تو اس کو دیکھنا چاہیے. لہٰذا ہماری بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتنی زیادہ طاقت پیدا کریں, اپنی تمام ہمارے ادارے اور ایجنسیز اور ملک کے باقی لوگ اس چیز کے لیے کانشیس کیے جائیں, ان کو اس چیز میں آگاہی زیادہ دی جائے تاکہ اپنے صفوں سے ایسے لوگوں کو نکال کے منظر عام پر لائیں. اب یہ ایک تو بات ہوگی انٹرنلی. ایکسٹرنلی بات پہلے ہی رؤوف صاحب نے ذکر کیا ہے, اور جتنے ممالک میں میں نے سفارت کاری کی ہے مجھے اس کا علم ہے کہ ہمیں سفیروں کو اگر آج بھی آپ ٹیلی فون اٹھائیں اور چیک کریں تو کوئی خاص پالیسی نہیں ملتی ہے وقت پر.
اب جیسے یہ اتنی زیادہ شواہد ابھی آ گئے ہیں کہ پہلی مرتبہ فارن آفس نے را کی انوالومنٹ کا برملا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے، آرمی چیف نے کہا ہے، جس کا کہ اور میں نے جو معلومات ہے بہت زیادہ اس پہ ثبوت آ گئے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہماری وزارت خارجہ کے گائیڈنس میں تمام سفیروں کو اور تمام مشنز میں ایسی گائیڈنس جانی چاہیے۔ لوگوں کو اگر پتہ بھی ہے وہ نہیں بولتے ہیں سفیر، اس لیے کہ انہیں پالیسی جو ہے نہیں دی جاتی ہے پوری، اس میں پالیسی دینی چاہیے، اور متعلقہ ممالک جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ہمارے سفیر، وہاں جا کے ان کی فارن منسٹری میں ایک طریقہ کار ہے سفارت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جمیل خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سلو ڈاؤن تو نہیں ہے پروسیس ہمارا بھارت کے خلاف، جس طرح سے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے ان کے حوالے سے؟ لیکن ہمیں تھوڑی سی اور اپنے آپ میں قوت لانی پڑے گی۔ اس دفعہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے، کراچی میں جب پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف آئے ہوئے تھے تو انہوں نے تمام ایجنسیز کو اس مرتبہ خاص طور پہ متنبہ کیا ہے کہ آپ اپنی تمام کے تمام ایفرٹس جو ہیں ایک مرکوز کریں اور ساتھ میں شیئرنگ کریں۔ آپ ہوتا یہ ہے جس طرح امریکہ میں 9/11 سے پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسجدیں یعنی چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز بنائے ہوئے تھے تمام ایجنسیز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے۔ 9/11 کے بعد انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے امبریلا کے ساتھ یا ایک جو بھی کوارڈینیشن کا میکینزم، انہوں نے تقریباً 47 محکموں کو ایک ساتھ کوارڈینیٹ کر دیا سسٹم کے تحت۔ ہمیں جس طرح بھی ہدایت دی ہے پرائم منسٹر نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس کا برملا کہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو ہماری اب یہ وقت کی ضرورت ہو گئی ہے۔ اور اس سے اہم بات، عوام کو زیادہ آؤٹ ریچ کریں۔ ایک جو گلیوں میں کوچوں میں محلوں میں لوگ رہتے ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ یہ کون سے را کا ایجنٹ کون ہوتا ہے، دوسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں، ان کو آگاہی دی جائے کہ آپ کس میں نشاندہی کریں۔ جی میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ جمیل احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا رفتار صاحب کہ ہم جب چین کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں اور پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی بات کرتے ہیں تو آج کل جو بہت زیادہ بات ہے وہ اس کے روٹ کے حوالے سے چل رہی ہے، اور اس کے اوپر خورشید شاہ صاحب کا بھی بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے نیشنل ایشوز پہ بھی اپنی سیاست چمکانے سے باز نہیں آتے؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے اپنا اسامہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی سطح پہ آل پارٹیز کانفرنس جس دن یہ سانیہ ہوا ہے صفورہ چورنگی والا، اس دن پرائم منسٹر نے اس پہ جو ہے وہ آتی ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہی تھی، اور ملک کی ذمہ دار ترین پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی، دینی سیاسی جماعتیں بھی وہاں پہ موجود تھی، اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا آصف اقبال صاحب نے، اور وہ چیلنج کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ جو نقشے انٹرنیٹ پہ دکھائے جا رہے ہیں یہ بھی اصل میں دشمن کی چال ہے، وہ کنفیوز کرنا چاہتا ہے، ایک غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ دوسری بات دیکھیں کہ اس کے پاکستان کے ساتھ چائنا بھی تو سٹیک ہولڈر ہے نا، دونوں کا یہ معاملہ ہے۔ بالکل یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ راستے جو ہے وہ تبدیل کرتا چلا جائے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کا دل کی یہیں سے واپس آتے ہیں، میں بریک لے لوں، یہیں سے واپس آئیں گے کہ چائنا جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ بالکل برابری کی سطح پر کیونکہ ہم اس میں چل رہے ہیں تو اس کی اگر اس کے اندر رضا شامل نہیں ہے تو کیسے پاکستان راستے چینج کر لے گا؟ اس پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رؤف طاہر صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرف آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ چائنا کے بھی مفادات اس کے اندر ہیں، تو چائنا کی منشا کے بغیر کیسے ہم روٹوں پر تبدیل کر سکتے ہیں؟ پاکستان روٹ تبدیل کرتا رہے گا اور سارے معاملات کرتا رہے گا۔ دیکھیں اب یہ بات، ابھی ہم رو کی تقریب کاری اور بدماشوں کا ذکر کر رہے تھے، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی جناب کہ رو نے اس منصوبے کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک خصوصی ڈیسک قائم کیا ہے، پورا سیل ان کا جو ہے وہ قائم ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے، اور راجندر کھنہ جو ہیں وہ براہ راست ان معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم کسی کو بلوطنی پہ شک نہیں کرتے، سبھی لوگ محب وطن ہیں، پختونستان کی قیادت بھی محب وطن ہے، بلوچ کی قیادت بھی محب وطن ہے، لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ علمی میں اور کسی کی مخالفت میں ہم شاید ایسی بات کرتے ہیں، کوئی صاحب یہ کہیں کہ ایک اور کالا باغ بن جائے گا، کالا باغ ڈیم بن جائے گا،
میں چلتے چلتے آپ کو یاد دلاؤں کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ایک ذکر کر دینا، آپ نام بھی لے دینا، کالا باغ ڈیم PNP کے ان رہنما کا نام بھی آپ ان کے والد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں جو بم سے اڑانے کی بات کیا کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ایک یوں سمجھے ایک میٹنگ ہوئی جس میں انجینئر سے ٹیکنیکل ماہرین تھے اور اس میں خان صاحب بھی تھے مرحوم. ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. نوشہرہ ڈوب جائے گا، اس کے لیے تو شمس الملک جو ہیں جو باپٹا کے چیئرمین رہے اور سب سے پرجوش وکیل ہے ادارہ نوائے وقت کے بعد، اگر کوئی پرجوش وکیل ہے کالا باغ ڈیم کا تو شمس الملک صاحب ہیں، نوشہرہ کے رہنے والے ہیں. چنانچہ ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا اور پوچھا گیا جناب کوئی اور سوال، کوئی اور اعتراض، کوئی اور ریزرویشن. انہوں نے فرمایا میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہے، میرے پاس اب کوئی سوال نہیں ہے، لیکن باہر جا کے میں وہی بات کہوں گا جو پہلے کہتے تھے. یہ جو رویہ بن گیا نا جی، تو خدا کے لیے ملکی مفاد کو ہمیں دیکھنا ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب بتائیے گا، پاک چائنا اکنامک کوریڈور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے صرف اس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ جو آپ کا سوال مجھ تک پہنچا ہے، پاک چائنا کوریڈور پروپیگنڈا نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. اس کے میں واضح کر دیتا ہوں خان صاحب، اس کے روٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کے روٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے روٹ کو تبدیل کر دیا ہے اور اس کو صرف پنجاب سے لاہور کے جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں اپنے سابقہ تجربات سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. ابھی رؤوف صاحب نے تذکرہ کیا کہ اس کو کہیں ہم ایک اور کالا باغ ڈیم نہ بنا دیں. ہمیں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا ہمیشہ سے ہمارا ایک وتیرہ رہا ہے. لہٰذا اس چیز کو کس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس قوم کو دیکھنا چاہیے اور اس قوم کے لیڈروں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر خورشید شاہ یا کوئی اور لیڈر یا کسی اور صوبے کے چیف منسٹر کو اس پہ کوئی احتمال ہے، اس پر کوئی اعتراض ہے، یقیناً ان کو سوال جواب کے ذریعے بتایا گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں ہمیں آؤٹ ریچ کرنی پڑے گی، ان تک مزید پہنچنا پڑے گا، لوگوں میں آگاہی دینی پڑے گی. کالا باغ میں بھی یہی مسئلہ تھا. آج بھی آپ سندھ کے کسی شہر میں جائیں، 2000 آدمیوں سے پوچھیں، اس میں سے ایک آدمی شاید ہی آپ کو بتا سکے کہ کالا باغ ڈیم کے سندھ کو کیا نقصانات ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں تک اپروچ پہنچ نہ سکیں، لوگوں تک آگاہی نہ دے سکیں، اور پھر کسی وجہ سے یہ 4th جنریشن وار جو چل رہی ہے دنیا میں اس وقت اور پاکستان میں بھی آئی پہنچی ہے، جس میں کہ دنیا کے مختلف انٹرسٹڈ پارٹیز آپ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ را ہو، چاہے وہ ہمارے گلف کنٹریز میں کچھ بہت اہم کنٹریز جو نہیں چاہتے کہ یو اے ای سے 65% جو ایکسپورٹ دوبارہ پاکستان میں آتی ہے اس پہ کوئی فرق پڑے، یا سینٹرل ایشین کنٹری میں. تو اس کے بہت سارے محرکات ہیں. وہ اس میرا خیال ہے فورم پہ اتنے محرکات کو ڈسکس کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. لیکن آتا ہوں میں آپ کی بات پہ دوبارہ، وہ یہ کہ ہمیں اگر آپ یہ مجھے اعتراض جو ہے خاص طور پہ پلاننگ ڈویژن سے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نقشہ دکھلایا اس کوریڈور کا، وہ نقشہ مختلف تھا جو کہ سی سی ٹی وی یعنی کہ چائنا کے آفیشل ٹی وی نے دکھلایا. شروع میں یہ بات ہوئی، بعد میں پھر کلیریفیکیشن آتی رہی. پہلے انہوں نے بہت دیر کر دی تھی اور بہت دیر کرنے کے بعد یہ چیزیں آگاہی دینا شروع کی. اب اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے تمام سٹیک ہولڈرز جو صوبے دوسرے صوبے ہیں جو اعتراضات کر رہے ہیں ان سے زیادہ انگیج کیا ہوگا. جی خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اکرم ذکی صاحب جنرل سیکریٹری فارن افیئرز اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اکرم ذکی صاحب بہت شکریہ، قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. بتائیے گا جو موجودہ دورہ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کا، جنہوں نے کرغزستان اور ترکمانستان کا انہوں نے دورہ کیا اور ابھی کرغزستان کے دورے پر موجود ہیں، کیا اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا ثمرات ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی اکرم ذکی صاحب آواز پہنچ پا رہی ہے اب تک؟ جی کوئی ٹیکنیکل خرابی، شاید کوئی مسئلہ، کال ڈراپ ہوگی، دوبارہ سے ہم سے ٹرائی کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا رفتار صاحب، بہت اہم بات کہی ہے جمیل خان صاحب. میں مکمل کر لوں. جی پلیز خان صاحب پھر آتے ہیں، میں رفتار صاحب سے رسپانس لیتا ہوں. جی
جی میں مکمل یہ کرنا چاہتا ہوں چند جملوں میں، وہ یہ کہ اگر کسی کوئی احتمال ہے اور شروع میں اگر کسی وجہ سے ٹیکنیکل ریزن سے نہیں بتایا گیا تو ٹیکنیکل پلان اگر رکھا جائے اس قوم کے سامنے اور صحیح میں اور ہر ایک کو بتایا جائے. اس کے بہت ساری سطحیں ہیں نا، صرف سینٹرل گورنمنٹ سے ہر چیز آتی رہے تو نیچے تک نہیں پہنچ سکتی. اس کو ہر لحاظ سے ہمیں ہر سطح پر، چاہے وہ کالج ہوں، اسکول ہوں، یونین کاؤنسل ہوں یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، کچھ نہ کچھ ہمیں آگاہی دینی چاہیے. آپ لوگوں کے میڈیا کے ذریعے، باقی تمام جو گورنمنٹ کے پاس ہمارے ذرائع ہیں اس کے ذریعے اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ روٹ ایک ٹیکنیکل طریقے سے کیلکولیٹ کیا گیا ہے. چائنیز، میرا ماننا یہ ہے، میرا اس کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ صحیح روٹ ہے، لیکن میرا یہ بھی تجزیہ ہے کہ اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے کہ لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، اور اسٹیک ہولڈرز کے جو باقی فالوورز ہیں ان تک ہماری پہنچ نہیں ہو پا رہی. ہوگا کیا اگر ابھی گورنمنٹ کہہ دے کہ یہ معاملہ، یہ ٹیکنیکل فیزیبلٹی، اس کو اگر ہٹائیں گے تو ہمارے یہ نقصانات ہیں اور چائنا اس پر ایگری نہیں کرے گا یا چائنا اس کو نہیں بنائے گا، تو کیا ہو سکتا ہے جہاں سے کوئی اعتراض آ رہا ہے ایک ایک لنک روڈ دے دیں، ایک ایک زون دے دیں ان کو، اکنامک زون. جی بہت اہم بات کی ہے جمیل خان صاحب نے سر. دیکھیں یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے چیزیں گمراہ بھی پھیلائی جاتی ہے، انفارمیشن بھی پھیلائی جاتی ہے. مجھے لاسٹ منٹ چل رہا ہے کلوزنگ پہ. جی دیکھیں یہ واقعی، دیکھیں آپ میڈیا کے، میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے اسے اس حوالے سے غلط فہمیاں دور کرنے کی جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا رہی. برادر محترم حسن اقبال صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے بڑا مضبوط کیس رکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے میڈیا پرسن سے ملاقات کافی ہے. بھائی لاہور بھی کوئی میڈیا سینٹر ہے، اس کے بعد کراچی بھی ہے، خود پشاور اور کوئٹہ جن کے حوالے سے شکوک و شبہات آ رہے ہیں، تو خدا کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، وزارت اطلاعات بھی اپنا کردار ادا کرے. اور بالکل صحیح. کلوزنگ پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ رفتار صاحب، جمیل خان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سبق دیا. آج کے پروگرام سے اتنے ہم نے بات کی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کے بیرونی ممالک کے جو دورے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی، ان کی کامیابی کا انحصار، دار و مدار اس پہ ہم نے بات کی، اور را کی انوالومنٹ کی بات کی ہے، اور وہ سٹیپس جس طرح سے ہمیں مختلف پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانی ہوگی تاکہ جو را کی انوالومنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.